27 रजब का रोज़ा साबित नहीं है, बिदत है। और ये 27 रजब जो है कोई शब मेराज नहीं है। मेराज साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन किस तारीख को हुई है इसका किसी मुस्तनद हदीस में कोई तस्करा नहीं है। रजब में भी हुई है कि नहीं ये भी नहीं पता। 27 रजब का हज़ारी रोज़ा एक हमारे माशरे में बड़ा मशहूर है। ख़वातीन इंतज़ार करती हैं 27 रजब का कि 27 रजब आएगा, हज़ारी रोज़ा रखेंगे। और लोगों में गुमान ये है, समझा ये जाता है कि इस एक रोज़े की फ़जीलत ये है कि साहब 1000 रोज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। सामईन व नाज़रीन, देवबंदी वहाबी शैतानी करते हुए कैसे लोगों को इबादत से रोकते हैं और कैसे लोगों के दिलो दिमाग में शुकूक व शुबहात की गंदगी डालकर उन्हें आमाले सालिहा से दूर करने की अफसोसनाक हरकत करते हैं, आइए आपको इसकी एक झलक आज की इस वीडियो में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो सामईन व नाज़रीन आपसे खुशी का इजहार बराह रास्त कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके साथ और आप सबके ताउन से हमारे इस रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर्स की तादाद मुकम्मल हो चुकी है, जैसा कि आपको इस पोस्ट के ज़रिए मालूम हो चुका होगा। मगर जिस तरह शुरू में आप हज़रात ने साथ दिया, ताउन किया और मोहब्बत का इजहार किया और अपने अहबाब को इस मिशन में हमारे साथ लगाया, शामिल किया, अब लगता है वो जोशो जज्बा आपका ठंडा पड़ गया है। वरना अंदाज़ा तो ये था कि इस चैनल के 2 साल मुकम्मल होते होते तकरीबन 50,000 सब्सक्राइबर्स ज़रूर हो जाएंगे, मगर ये अंदाज़ा गलत निकलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 2-3 महीने ही बाकी रह गए हैं 2 साल मुकम्मल होने में। लिहाजा जो हज़रात अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तमामी हज़रात अब और आज बल्कि अभी ही चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के वीडियोस देखने वाले, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि अब भी 53% वो हज़रात हैं जो वीडियोस तो देखते हैं मगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अब अगर कर लें तो यकीनन आज ही अचानक 1-2 हज़ार का इजाफ़ा हो सकता है। इतना तो आप हज़रात कर ही सकते हैं, तो फिर देर कैसी, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। कर लिया तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो सामईन देखें, देवबंदियों के घर की ये किताब जिसका नाम है मारिफुल अकाबिर, इस किताब के सफ़ा नंबर 292 पर देखें, लिखा है कि मौलाना नानौतवी गुस्सा में ज़राफ़त से अपने मुताल्लिक़ फ़रमाया करते कि मेरे वली होने में तो कोई शक नहीं, मेरे वली होने में तो कोई शक नहीं, मगर संवारने का वली नहीं, बिगाड़ने का वली हूँ। मालूम हुआ सामईन के देवबंदियों के वली संवारने वाले नहीं बल्कि बिगाड़ने वाले होते हैं, और ये कोई इल्ज़ाम नहीं बल्कि उनका अपना कौल है। और सामईन इस बात की तस्दीक देवबंदियों के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने भी कर दी है। सबूत के लिए देखें मलफूज़ात हकीमुल उम्मत और इसकी जिल्द 8 के सफ़ा नंबर 244 पर देखें, अशरफ अली थानवी कहते हैं कि सच तो ये है कि हमारे बुज़ुर्ग हमको बिगाड़ गए, लेकिन अब ये देवबंदी बिगाड़ते कैसे हैं, बिगड़ते कैसे हैं, इसकी भी एक मिसाल पेश किए देता हूँ आज की इसी वीडियो में, ताकि आपके लिए कोई पशो पेश न रहे। इसलिए मुलाहिज़ा फरमाएं देवबंदियों की मशहूर किताब अरवाह सलासा और इसके सफ़ा नंबर 256 पर देखें क्या लिखा है। हिकायत नंबर 372 है और आगे लिखा है कि हज़रत वालिद मरहूम ने फ़रमाया कि हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब फरमाते थे कि मैंने कभी हज़रत नानौतवी के ख़िलाफ़ नहीं किया। एक दिन मैं छत्ता की मस्जिद में हाज़िर हुआ। हज़रत अहाते मस्जिद में हौले भुने हुए तनावुल फरमा रहे थे। फरमाया कि आइए मौलाना। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत मेरा तो रोज़ा है। थोड़ी देर तअम्मुल फरमाकर फिर यही फरमाया कि आइए मौलाना। मैं फ़ौरन बिला तअम्मुल खाने बैठ गया, हालांकि असर की नमाज हो चुकी थी। इफ्तार का वक्त करीब था। हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह ताला उससे ज़ायद आपको सवाब अता फ़रमाएगा जितना कि रोज़ा में होता है। चुनांचे मुझे उस इफ्तार के बाद कुछ ऐसी कैफियत व लज़्ज़ात महसूस हुई कि मैंने कभी सौम में नहीं देखी थी। गौर फरमाए सामाईन के असर की नमाज के बाद मगरिब का वक्त कितना करीब होता है, कितना कलील वक्त होता है असर व मगरिब के दरमियान, मगर नानौतवी के कहने पर रोज़ा को जो अब मुकम्मल होने को था उसको देवबंदी ने तोड़ दिया, और रोज़ा तोड़ने पर रोज़ा रखने से ज़्यादा सवाब मिलने का ऐलान भी कर दिया गया, जैसा कि आपने सुन लिया और पढ़ लिया। मगर ताज्जुब तो ये है कि अंधभक्ति से चूर देवबंदी रोज़ा तोड़कर ये कह रहा है कि मुझे इफ्तार के बाद, हालांकि वो इफ्तार तो था नहीं बल्कि वो तो रोज़ा तोड़ा था, खैर, तो इफ्तार के बाद कुछ ऐसी कैफियत व लज़्ज़ात महसूस हुई कि मैंने कभी सौम यानी रोज़े में भी
نہیں دیکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے سامعین کہ روزہ توڑ دینے پر ان کو ایسی کیفیات و لذات محسوس ہوئیں کہ روزہ رکھنے پر بھی ایسی کیفیت اور لذت انہیں کبھی نہیں محسوس ہوئی تھی، کبھی انہوں نے دیکھی نہیں تھی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ تو آپ نے پڑھا اور سنا سامعین کہ ایسے یہ لوگ یعنی یہ دیوبندی وہابی لوگ بگاڑے جاتے ہیں، اور ایسے اندھ بھکتی میں یہ دیوبندی لوگ بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دیوبندیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے سامعین کہ جیسے ہم دیوبندی وہابی بگڑے ہوئے ہیں اور بگاڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی سارے مسلمانوں کو بگاڑ کر رکھ دیا جائے۔ اس لیے یہ دیوبندی وہابی لوگ ہر خاص موقع سے بالاہتمام ایسے بیانات دیتے ہیں اور ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پروستے ہیں جن سے لوگ مسلمانوں میں رائج اعمال صالحہ چھوڑ دے یا کم از کم شکوک و شبہات میں پڑھ کر گمراہ ہو جائے، اور جس طرح ہم دیوبندی وہابی بگڑے ہوئے ہیں ایسے ہی سارے کے سارے مسلمان بگڑ جائیں، ایسی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی کوشش کی ایک کڑی ہے سامعین یہ ویڈیو کلپ، دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، اور یہ 27 رجب جو ہے کوئی شب معراج نہیں ہے۔ معراج ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی ہے اس کا کسی مستند حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ رجب میں بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا۔ خام خواہ میں 27 رجب کو نہیں عبادت کی رات بنا دیں اور 27 رجب کو روزے کا دن بھی نہ بنائیں۔ نہ یہ روزے کا دن ہے، نہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اور نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات۔ اللہ نے یہ تاریخیں ہم سے چھپا دی ہیں تاکہ لوگ ان میں بدعتیں نہ کریں۔ بس ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، کس تاریخ کو گئے تھے ہمیں نہیں پتا، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی روایت ہی نہیں ملتی، بہت متضاد روایتیں اور ساری موضوع من گڑت حدیث ضعیف ہیں۔ اسی طرح سامعین و ناظرین اب یہ ویڈیو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں، پھر جواب کی طرف چلیں گے۔ 27 رجب کا ہزاری روزہ ایک ہمارے معاشرے میں بڑا مشہور ہے۔ خواتین انتظار کرتی ہیں 27 رجب کا کہ 27 رجب آئے گا، ہزاری روزہ رکھیں گے، اور لوگوں میں گمان یہ ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس ایک روزے کی فضیلت یہ ہے کہ صاحب 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس سلسلے میں بہت مختصراً 5 منٹ میں یہ ویڈیو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ 27 رجب کا ہزاری روزہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے رمضان کے روزے بتائے، پیر اور جمعرات کا روزہ بتایا، 15 شعبان کا روزہ، اسی طرح سے اور نفلی روزے 10 محرم کا روزہ۔ اگر 27 رجب کا کوئی ہزاری روزہ ہوتا تو اللہ کے نبی ضرور بتاتے، اور جو فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے اس فضیلت کو سمجھنا یا اس دن کی کوئی فضیلت سمجھنا، اس دن کا کوئی روزہ بنا لینا، یہ اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے مختصراً کہ 27 رجب کا کوئی ہزاری روزہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اور دنوں میں آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں تو اس میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 27 رجب کو کوئی ہزاری روزہ ہے اس نیت کے ساتھ اس دن کوئی روزہ نہ رکھا جائے۔ حضرت مفتی صاحب بھی اس سلسلے میں آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے۔ سامعین ان کے مفتی صاحب کی بات، وہ بھی جاہلانہ بات ہم آگے سنیں گے، پہلے ان کا جواب سن لیں جو انہوں نے کہا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ ان دیوبندیوں کے گھر ہی کی کتابوں میں 27 رجب کی شب معراج ہے یہ لکھا ہوا ہے، اور ہزاری کا روزہ بھی ان کے گھر ہی کی کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اور وہ کتاب کون کون سی ہے جہاں یہ سب لکھا ہوا ہے آگے بات کرتے ہیں، پہلے آپ ان کے مفتی صاحب کی بات بھی سن لیں۔ جی محترم ناظرین، جیسا کہ مفتی صاحب نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں بات پیش کی، دیکھیں دین میں جتنے عمل کرنے کی چیزیں ہیں، دین کے ذیل میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت میں جو بات جس طریقے سے جتنی ثابت ہے اس طرح اور اتنا ہی کرنے کا نام دین ہے۔ دیکھیں مغرب میں 3 رکعت فرض ہیں، اب اگر کوئی بولتا ہے کہ میں 4 پڑھوں گا، کہ بھائی ظہر میں بھی 4 ہے، عصر میں بھی 4 ہے، عشاء میں بھی 4 ہے، تو مغرب میں 3 کیوں؟ یہ سیٹ اپ نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہو پا رہا ہے، تو میں مغرب میں بھی 4 پڑھوں گا تو ظاہر ہے کہ نہیں چلے گا۔ فرض 3 ہے تو 3 ہی پڑھنا ہوگی۔ اسی طرح جو روزہ جتنا ثابت ہے اتنا ہی ہوگا۔ یہیں سے یہ دیوبندی وہابی لوگ اپنی شیطانی چال چلتے ہیں۔ آپ نے غور کیا سامعین کہ بات چل رہی ہے نفلی روزے کی، اور مثال یہ جناب دے رہے ہیں فرض نماز کی، حالانکہ نفلی عبادت کی مثال نفلی عبادت ہی سے دینی چاہیے تھی ان کو، کیونکہ جس طرح مغرب کی نماز فرض ہے ایسے ہی رمضان شریف کے روزے بھی فرض ہیں، اور جس طرح مغرب کی نماز میں کمی بیشی کرنے کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں، بالکل ایسے ہی رمضان شریف کے روزے میں کمی بیشی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جس طرح مغرب کے بعد اگر کوئی نوافل پڑھے کئی ایک رکعت تو کیا یہ منع ہوگا؟ اگرچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے منقول نہیں، منع ہوگا؟ نہیں نا، بالکل اسی طرح رمضان شریف کے روزے کے بعد
اگر کوئی سال بھر میں کسی بھی مہینے میں نفلی روزے رکھے تو یہ کیوں منع ہونے لگا، اور کوئی منع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اس لیے سامعین یاد رکھیں کہ دیوبندی اس طرح کی مثالیں جب بھی دے تو اس کو باریکی سے جانچ پڑتال اپنے قریبی علماء سے ضرور کروا لیں، ورنہ کیسے یہ لوگ بہکا کر گمراہ کر دیں گے اس کا احساس تک نہیں ہوگا۔ آپ سمجھیں گے کہ ہم تو راہ پر ہیں، جبکہ آپ راہ سے دور، بہت دور جا چکے ہوں گے، کیونکہ ان دیوبندیوں وہابیوں کا مقصد اپنی طرح سارے مسلمانوں کو بگاڑ کر رکھ دینا ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ آج کل یہ معاشرے میں 27ویں رجب کا ہزاری روزے کے نام سے یہ روزہ چلا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو 1000 روزے کی فضیلت ملے گی۔ یہ بالکل خلاف شرع بات ہے، شریعت سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پورے رجب کے مہینے میں بحیثیت رجب کا مہینہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں کوئی پیر جمعرات کا، ایام 20 کا، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کا رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ بحیثیت رجب کوئی بھی روزہ رجب میں ثابت نہیں ہے۔ حد ہو گئی جہالت کی۔ یہ جناب مفتی ہیں سامعین، یہ مفتی ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ جو منہ میں آتا ہے بلا تحقیق غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بیان کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے سامعین کہ علماء اہل سنت و جماعت بریلوی حضرات ان دیوبندیوں وہابیوں کے قریب ہونے، ان کی تحریر و تقریر پڑھنے اور سننے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ گمراہی کو دین کے لبادے میں سنت و شریعت کی باتیں کرتے ہوئے مسلمانوں کے دل و دماغ کے تہخانے میں ڈال کر پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ سامعین یاد رکھیں، ان کی یہ ساری باتیں جاہلانہ ہیں جو انہوں نے ابھی بیان کیے، جنہیں آپ نے سماعت کی ہیں، ان کی یہ ساری کی ساری باتیں جاہلانہ تھیں جن کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور ان باتوں کا جواب آپ کے اس خادم نے گزشتہ سال ہی اپنی اس ویڈیو میں ان دیوبندیوں وہابیوں کے گھر کی ہی کئی ساری کتابوں کے حوالوں کے ساتھ دے دیا ہے، جن کو آپ حضرات لازمی ملاحظہ فرما لیں۔ لنک ڈسکرپشن میں ہے، اور اینڈ میں بھی اس ویڈیو کو نیچے کی طرف لگا دوں گا، اس پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں، اور ساتھ ہی آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو بھی ملاحظہ فرما لیں، کیونکہ شب معراج کے تعلق سے یہ ویڈیو بھی ہے، اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ایک کے بعد دوسری ویڈیو کو بھی آپ ضرور ملاحظہ کر لیں، دیکھ لیں، سماعت کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب جس کا نام ہے مومن کے ماہ و سال، اور اس کا ترجمہ دیوبندیوں ہی کے گھر میں کیا گیا ہے، اس کتاب میں رجب کے فضائل کے تحت آپ پڑھ سکتے ہیں ان دیوبندیوں وہابیوں کی جہالت کے سارے بدنما شیشے چکنا چور ہوتے ہوئے آپ کو صاف محسوس ہوں گے۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں، اور ساتھ ہی اپنے دوستوں میں بالخصوص اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے کی گزارش بھی ضرور کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔